Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Mohammed Bukar, representing this intellectual warfare roadmap. I'm from Group C32. So basically, intellectual warfare का रोड मैप हमने बनाया है कुरान पाक एंड सीरत की रोशनी में कि हमें वहाँ से जो गाइडेंस मिली है तो उसी को हमने फॉलो करते हुए सिर्फ ये इस वजह से नहीं है कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो इस वजह से ये इस्लामिक वे बनाया है वो उससे बेटर कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना। तो मैंने जितनी भी रिसर्च की तो उसके तो कुरान पाक और सीरत चूंकि मेन सोर्स मुझे मिले जहाँ से गाइडेंस मिली यानी कि गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स मिले तो वो क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इन था इफेक्टिव और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर सारा है कि आप इम्प्लीकेबल है यानी कि ये कोई ऐसे नहीं है कि बस जैसा आप इसको डिस्कशन के लेवल पे रखो ये टोटली प्रैक्टिकल लेवल पे जाकर इसको इम्प्लीकेबल है और इसकी एक एक चीज जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स के इसके बनाए गए हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो फाउंडेशन एंड नॉलेज बिल्डिंग का है। तो पहला स्टेप क्यों है तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जब पहली वही आई तो अल्लाह ताला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक यानी कि इल्म की बात की कि पढ़ी अपने रब के नाम से। तो इससे हमें पता चलता है कि जो किसी भी चीज़ के अंदर हमने कोई स्टेप लेना है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला नबी पाक को नबूवत की जिम्मेदारी देने जा रहे थे सबसे पहले उन्हें इल्म सिखाया है कि नबूवत का जो इल्म है वो उन्हें इल्म दिया जाए। तो इसी तरह हमने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर अगर हमने करना है कुछ तो उसके लिए सबसे पहले बेस होगी फाउंडेशन एंड नॉलेज बिल्डिंग। तो अब ये फाउंडेशन नॉलेज बिल्डिंग कैसे होगी उसके लिए हमें तीन सोर्सेज हैं कुरान पाक सीरा एंड जो हमारे पास अहादीस है। ये हम यहाँ से हम क्या करेंगे इनको हम स्टडी करेंगे बेसिकली जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है ना उनका नॉलेज गेन करने के लिए। इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी हैं वो इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारी डायरेक्शन है ना वो कभी हमें खराब ना हो बिकॉज कंटेंट इतना ज्यादा है इस टाइम मार्केट में कि हम किसी भी डोमेन के अंदर चले जाएंगे ना हमें बहुत वास्ट नॉलेज मिल जाएगा लेकिन उसमें से राइट नॉलेज कौन सा है वो उसको हमें डिसाइड करने के लिए उसके लिए गाइडेंस लेने के लिए हमें जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है ना जिसके तीन मेन सोर्स मैंने भी डिस्कस किए हैं तो वो हमें गाइड करेंगे कि ये नॉलेज हमें गेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये बेस हमारी ये होगी कुरान पाक सीरत एंड अहादीस। तो इसके लिए हम लेक्चर अटेंड कर सकते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स जो हैं स्कॉलर्स की जो नॉलेजेबल स्कॉलर्स हैं अगेन वही कि जो आपकी इस बेस को कवर कर रहे हैं आप उस वहाँ से इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। प्लस कुरानिक स्टडीज के जो ग्रुप्स होते हैं उसको ज्वाइन कर लें। आजकल तो ऑनलाइन भी हैं प्लस फिजिकल भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो वहाँ भी जाके करें। तो नॉलेज जो है वो सबसे पहली बेस है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि इल्म जो है वो हासिल करना जो हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इस वजह से ये बेस है इस जब तक आपके पास नॉलेज या फाउंडेशन ना होगी इस चीज की तो आप अगले स्टेप के ऊपर फर्दर मूव नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट के मॉडर्न स्किल एक्विजिशन। अब ये क्या चीज़ है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर ना हमें कुछ स्किल्स चाहिए जो कि इनमें से एक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। ये चीज़ आप लोग जो आईएमएस के प्लेटफॉर्म के साथ फुल टाइम जुड़े होंगे तो वो लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे और सेशंस भी ले रहे होंगे क्रिटिकल थिंकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो जब तक ये स्किल्स नहीं ना होगी तो हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर हमने पार्टिसिपेट एक्चुअली कैसे करना है वो नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों स्किल बेसिक हैं यानी कि ये जो नॉलेज है ना एक्चुअली हमने अप्लाई कैसे करना है वो इन दो स्किल की बेसिस पे होगा। तो इस तरह से हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन अब इस तरह बन जाती है। तो इन स्किल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में डिबेट में और जो ग्रुप डिस्कशन होती हैं उसमें भी किसी भी लेवल के ऊपर ना जिस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अब ये कैसे ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से भी कितनी एग्जांपल्स मिलती हैं कि जैसे यहाँ पे एक मैंने कोट किया है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो अब ये वो थी जहाँ पे आपने जो निगोशिएशंस की हैं जो कुफार के साथ जो मक्का के थे तो हालांकि उस टाइम पे वो डोमिनेट कर रहे थे बट फिर भी आपने
ایک پیسفل طریقے سے اور اس کے اندر جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر رہتے ہوئے تو افیکٹولی کمیونیکیٹ کیا، تو یہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ایک ون تھی. تو ہمیں وہاں سے ایک بڑی اگزامپل ملتی ہے کہ کتنی ضروری چیز ہے. پھر اسی طرح ایک اور اگزامپل ہمیں مل جاتی ہے کہ بیٹل آف بدر کے اندر کہ کس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کی کہ جو لمیٹیڈ سورسز تھے ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اور پھر جیسے تھا کہ جو لشکر ہوگا اس کو پڑاؤ جو ہے وہ ہم جو وہاں کا کنواں ہے بدر کے میدان کا اس کے پاس رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ ہمیں واٹر سورس جو ہے اس کے اوپر آسانی ہو سکے، تو آسانی سے اویلیبل ہو. تو یہ ساری کیا تھی کریٹیکل تھنکنگ کی، کیا آپ نے بیسیکلی اپنے ویک پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے تو اسی کو اپنی پاور بنا کے تو آگے چلنا ہوتا. تو اس کے لیے آپ مینٹورشپ لیں، جو کمیونیکیشن اور کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں جو اس ڈومین کے اندر آگے ہیں، آپ ان سے گائیڈنس لیں. تو انشاءاللہ یہ اسکل آپ گین کریں گے تو یہاں سے آپ کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ ریسورسز ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکچر لے سکتے ہیں، ورک شاپ، اسٹڈی گروپس، اسکالرس جتنے بھی ہیں. آپ کو ڈیجیٹل اویلیبل ہیں، فزیکل ہیں، کسی بھی طرح سے ہے. اگین آپ نے بیس رکھنی ہے اسلامک پرنسپلس کی، اس سے بس باہر نہیں جانا آپ نے، تو تاکہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ رائٹ رہ سکے. 1 ایئر کی آلموسٹ میں ٹائم لائن ہے. یہ 1 ایئر کی کہاں سے؟ یہ بیسیکلی میں نے خود بھی جتنا ابھی تک نالج گین کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں اب ڈیبیٹس کرتا ہوں اپنے کلسٹر کے اندر، جو میرے دوست بھی ہیں ادھر ادھر بھی ہیں، ایون گھر کے اندر بھی میں، تو اس سے میں کافی چینج لے آیا ہوں. میں آپ کو پرسنل اگزامپل بھی یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ اپنی مدر کے ساتھ بیسیکلی میرے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ اسی بیس پہ ہوتی ہیں کہ وہ چونکہ اسکل گین کی، نالج گین کیا، تو اس الحمد للہ قابل ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کریٹیکلی ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ لوگ بھی اس کو اسی طرح سے پریکٹس کریں، بالکل ریئل لائف کے اندر رہتے ہو. سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ امپاورنگ فیوچر جنریشنز. اب وہ تو دیکھیں انڈیویجول لیول پہ تھا. اب جس بندے نے وہ چیز کر لی ہے نا، وہ بیسک نالج ساری چیز، اس نے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ اب اس نے نیکسٹ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ امپاور کرے فیوچر جنریشن. فیوچر جنریشن بیسیکلی ہم یوتھ ہیں، تو یوتھ کو امپاور کرنا ہے. اس کی ہمیں قرآن پاک سے ایک بڑی اچھی اگزامپل ملتی ہے کہ سورہ لقمان کے اندر کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بیشک یہ بڑی حکمت کے کام ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو اسٹرینث بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو امپاور کیسے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں جو تم اڈاپٹ کر لو گے تو، اور اپنے آپ کو اس طرح سے کر لو گے تو تم ایک طاقتور انسان بن جاؤ گے. تو یعنی کہ اپنے جوان بیٹے کو جو ہے وہ امپاور کر رہے ہیں کہ کون کون سی تم نے اپنے اندر چیزیں لے کے آنی ہیں. تو اس لیے اسٹیبلش یوتھ اورینٹیڈ پروگرامس ٹو ڈسکس اسلامک ویلیوز اینڈ کنٹمپرری ایشوز. obviously یہ کون کرے گا؟ آپ کے پاس ول ہے آپ کرو، نہیں تو جو آلریڈی ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ جس طرح کے پروگرامس بلڈ ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے جوائن کرو، نہیں تو ایسے پلیٹ فارمس کو جوائن کرو کہ جو کہ اس طرح کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے تو پھر اگر آپ کے پاس خود اتنے سورسز ہیں، آپ خود بلڈ کر سکتے ہو کسی کے ساتھ ٹیم ورک کر کے، تو خود بلڈ کرو. تو جو بھی آپ ویز یوز کر سکتے ہو اس کے لیے کرو انشاءاللہ. تو مینٹور ینگ انڈیویجولس ان لیڈرشپ اینڈ لائف اسکلس. تو اس میں جو انڈیویجولس ہیں اور جو ینگ انڈیویجولس ہیں ان کے اندر بیسیکلی لیڈرشپ اور جو لائف اسکلز ہیں اس کی مینٹوری کی جائے کہ یہ کیوں ضروری ہیں، لیڈرشپ کیوں ضروری ہے. لائف اسکل سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر کسی بھی طرح کے جو چیلنجز ہیں نا ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹیکل کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے تھرائیو کر سکو. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں امپاور کرنے کے لیے. یوتھ آرگنائزیشن اس کو آرگنائز کرنے کے لیے کانفرنسز اور ایونٹس جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ جس سے جو ہے وہ کمیونٹی کی ایک سینس بلڈ ہو کہ ہم بیسیکلی کون ہیں. جیسے کہ صالح سر جو ہے نا وہ مسلم آئیڈینٹی کے بہت زیادہ سیشنز کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ جس سے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کیا ہو تو آپ امپاور کرتے ہو نا بیسیکلی. تو یہ یوتھ امپاور کی ایک اچھی اگزامپل آج کے دور میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، وہ یہ ہو رہی ہے. نیکسٹ آتا ہے کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. دیکھیے پیچھے بات ہو رہی تھی امپاور کی، تو یہاں پہ اب ڈیولپمنٹ فیز ہے.
کہ لیڈرز جو ہے نا نکالنے ہیں ہم نے. تو کریٹ لیڈرشپ ٹریننگ پروگرامس دیٹ انکلوڈ ورک شاپ، سیمینارز اینڈ پریکٹیکل ایکسرسائزز. تو یہ کچھ ویز ہیں جن سے ہم جو ہے نا لیڈرز ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹریننگ پروگرامس کے اندر. ہمیں ایسے تو نہیں پتہ چل جائے گا بھی کون کون لیڈر ہے، ہمیں کچھ چیزیں جو ہے اڈاپٹ کرنی ہوں گی، اپلائی کرنی ہوں گی، تو جس سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ بھائی کون لیڈر کس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے. ہر کوئی تو لیڈر نہیں بن سکتا. تو اس کی ہمیں اگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی اچھی ملتی ہے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور باقی اصحاب کی بھی، تو حضرت عثمان کی اور باقی جتنے بھی ہیں ان سب کی کس طرح سے جو ہے نا ٹریننگ کی. وہ پہلے دن تو نہیں یعنی کہ لیڈر بن کے آگے تھے یا ایمرج ہو گئے تھے، تو ان کو ان کی ڈیولپمنٹ کی ہے نا، ان کو بتایا کہ یہ اپنے اندر لے کے آؤ، یہ ایٹریبیوٹس اپنے اندر پیدا کرو. تو جس نے وہ اڈاپٹ کر لیا دیکھے وہ پھر کس طرح سے آگے آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو مبارک زندگی کے اندر تھا ان کا، تو اس کو ہم آج کے دور کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن وہاں سے ہم ایک اچھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں یعنی کہ میتھڈولوجی ہمیں وہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی کیا ہو سکتی ہے. تو انکریج کریں پارٹیسپینٹس کو کہ اس طرح کی جو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ ایمرج ہو کے سامنے آ سکے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کر دے. اور پھر جو لیڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسلامک وے میں اچھے سوسائٹی کو جو ہے نا وہ امپاور کرنے کے لیے، تو ان کو انکریج کریں، ریکگنائز کریں، مل جل کے کام کریں. انڈیویجول دیکھیں ہر اپنا اپنا کام کرتا رہے گا نا تو اس طرح سے اسٹرینتھ نہیں ہو سکے گی. تو جتنے بھی لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پہ کام کر رہے ہیں ڈومینس میں، تو سب کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو، الائن کریں اور ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہارمنی بلڈ ہوگی، پلس اس سے جو ہے وہ ریئل لیڈرشپ سامنے آ سکے گی. تو اس کے لیے کچھ ٹائم لائن ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ 2 ایئر، اور کچھ ریسورسز ہیں وہ میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں، اور جو گولز وغیرہ تو وہ تو میں نے بتا دی کہ لیڈرشپ ڈیولپ کرنے ہیں اور لائف اسکلز اور سینس آف کمیونٹی بلڈ کرنا. اچھا، تیسرا اسٹیپ آتا ہے، یہ بڑا کریٹیکل اسٹیپ ہے، بلڈنگ انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ. یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کے جب سے بھی انسان ہے تو انسان جو ہے نا وہ ڈفرینٹ فیتھس رکھتا ہے. تو ہمارے ارد گرد بھی ہیں، ایون مسلمز بھی ہیں نا، تو ان میں بھی ڈفرینٹ فیتھس ہیں. جیسے کہ مسلمز ہیں وہ آج کل سیکولرزم کا شکار ہیں، وہ لبرلزم کا شکار ہیں، کوئی توبہ نوز باللہ ایتھیسٹ بن رہا ہے. تو اب یہ جو ہے نا مسلمس کے اندر بھی یہ آ گیا، تو ان میں باہر تو جا نہیں رہا کہ بھی کرسچنز ہیں، کوئی جیوز ہیں اس طرح، تو وہ بھی فیتھس ہیں. لیکن یہ ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی فیتھس ہیں، یہ بھی یقین ہے نا. مطلب آپ وداؤٹ فیتھ تو زندہ رہ نہیں سکتے. تو آپ کا کسی چیز پہ تو فیتھ ہوگا نا، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پہ تو آپ فیتھ رکھتے ہی ہوگے نا. تو اس لیے انٹرفیتھ ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. بیکاز جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ڈفرینٹ فیتھس والے اپنا اپنا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے جو ٹروتھ ہے نا وہ پھر سامنے نہیں آ سکے گا، اور اس کی وجہ سے کلیشز بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے جو ڈائلاگ کرنا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. یعنی ہمیں یہاں اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو اگر جھگڑا کرو گے نا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جھگڑا کرنا جو ہے نا وہ فرسٹ سولوشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز اس سے جو ہے نا صرف تباہی آ سکتی ہے، اس سے آپ کسی سولوشن پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن آپ جب ڈائلاگ کرتے ہو نا تو کامن گراؤنڈس کے اوپر پہلے بات کرنا شروع کرتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کائنڈ آف ہارمنی بلڈ ہوتی ہے، جس سے آپ جو ہے نا پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر موو کرتے ہو، انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرتے ہو کہ ہمیں سولوشن کی طرف موو کرنا ہے. اس لیے ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے جو انٹرفیتھ ہے ان کے ساتھ. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آرگنائز انٹرفیتھ ڈائلاگس اینڈ پینل ڈسکشنس، انوائٹ ریپرزینٹیو فرام ڈفرنٹ فیز ٹو شیئر اینڈ بلیوس، کہ جو بھی ہم طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو انوائٹ کر لیں، خود ان کے پاس چلے جائیں، یہ جس طرح سے بھی ہے. تو ڈائلاگ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. نیکسٹ ہے کاؤنٹرنگ مس انفارمیشن پروموٹنگ ٹروتھ. انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر
جو ہے وہ اگر ہم اس چیز کو نہیں کاؤنٹر کر پائیں گے کہ مس انفارمیشن کیا ہے یا جو ٹروتھ کیا ہے، تو انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ہم سمجھ لیں کہ بس مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، اس میں ہم کچھ سکسیڈ نہیں کر پا رہے. تو آج کے ٹائم پہ میڈیا لٹریسی بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز میڈیا بہت بڑا ٹول ہے جو کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ایک پرائم رول اس ٹائم پلے کر رہا ہے. اس کی ابھی کرنٹ اگزامپل آپ لے لیں کہ جیسے یہ غزہ اور اسرائیل والا جو ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے، تو اس کے اندر کتنی انفارمیشن ڈس انفارمیشن، جو ہمارا مین میڈیا ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور جو سوشل میڈیا ہے، تو دونوں کی جو وہاں سے نیوز آ رہی ہیں کتنا ڈفرینس ہے. جو مین میڈیا وہ کنٹرولڈ ہے، اس میں ایک نیریٹو جو پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے، جس کے پاس فائنینسنگ کی پاور زیادہ ہے، اس کا نیریٹو زیادہ سامنے آ رہا ہے. تو یعنی کہ ٹروتھ کو چھپایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوگی کہ میڈیا کس طرح سے ورک کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پروگرامز ہمیں بلڈ کرنے ہوں گے کہ جس سے ہماری یوتھ جو ہے، بیکاز یوتھ اس سے زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ایسے پروگرامز ڈیولپ کرنے ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ میڈیا کیسے ایکچولی ورک کرتا ہے. اور پھر جو ہے فیکٹ چیکنگ کیسے کرتے ہیں، سورس کو کیسے ویریفائی کرنا ہے کہ کون سی جو نیوز ہے اور جو ہمارے پاس جس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے کریٹیکلی اس کا انالیسس کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیا لٹریسی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹروتھ اینڈ انٹیگریٹی یہ بھی اسی کا ہی پارٹ ہے. تو خود ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سچ کی راہ پہ چلنا ہے، حق کی راہ پہ چلنا ہے. تو ٹروتھ کے اوپر ہم نے کیوں جانا ہے؟ بیکاز جیسے بھی پیچھے تھا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور بے شک باطل نہیں زائل و نابود ہی ہو جانا. یعنی ہمارے پاس جو ہے نا آپشن کوئی نہیں ہے ٹروتھ کے علاوہ. ورنہ اگر ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں نا ٹروتھ اور فالس کے، تو فالس پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہے ٹروتھ کی بجائے، بیکاز آپ اس میں کچھ بھی جو ہے نا آرٹیفیشل طریقے سے کچھ بھی کر سکتے ہو. تو ہمارے پاس ٹروتھ کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اسی نے ٹروتھ نکالا بنا ہے، تو ہم اسی ہی کی ہی طرف چلیں گے. تو پروموٹ آنیسٹی اینڈ ایتھیکل کنڈکٹ ود دی کمیونٹی. کمیونٹی کے اندر جو آنیسٹی ہے اور جو ایتھیکلی چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اس چیز کی پروموشن کی جائے کہ بھائی ٹروتھ کیوں ضروری ہے، آنیسٹی کیوں ضروری ہے. انڈیویجولس کو انکریج کیا جائے کہ وہ جو ہے نا جو فالس انفارمیشن ہے اس کو جو ہے رپورٹ کریں. جو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے فالس قسم کا، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے کمیونٹی لیول کے اوپر ایک ٹروتھ اور انٹیگریٹی کی پروموشن ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹروتھفلنس اور جو ایتھیکل کمیونیکیشن ہے وہ ان شاء اللہ پریویل کرے گی. اس کے میں سیدھا سے ایگزامپل مل جاتی ہے. یہ بڑی ایموشنل ایگزامپل بھی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو ہرٹ بھی بہت کرتی ہے، لیکن کوٹ کرنا ضروری بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا کہ جب ان پہ اڈلٹری کا ایک فالس ایکوزیشن ہوئی تھی، تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا. تو اس میں یہ 4 ایک پوائنٹ ہیں جو میں نے نکالے ہیں کہ اس میں ان کا سوئفٹ رسپانس ٹو فالسہڈ، کہ اس کا فوراً سے کیسے رسپونڈ کیا کہ یہ چیز غلط ہے. امپورٹینس اور وٹنسز ان ایویڈنس، ان کے ایویڈنس کی اور جو گواہ ہوتے ہیں ان کی کیا امپورٹینس اور کس طرح سے وہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتی ہے. سیکنگ کلیریفیکیشن، حضرت عائشہ سے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفیکیشن لی، اور پھر جو جھوٹ تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا کہ اس طرح کے واقعات سے کیا کچھ ہوتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میرا دل دکھا ہے اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے. تو یہ چیز ہمیں سیرا سے پتہ چلتی ہے کہ ٹروتھ اینڈ انٹیگریٹی کتنی ضروری ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ٹروتھ نہیں پریویل کرنا. ففتھ پوائنٹ ہے لیڈرشپ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن. اب لیڈرس جو ہم نے پیچھے ڈیولپ کیے تھے، اب وہ لیڈر ایمرج ہو کے آگے ہیں، تو اب ان کی ہے ٹریننگ کرنے کی والے اسٹیپ پہ ہم. تو اب ان کی ٹریننگ کے لیے ورک شاپس اور اسی طرح سے پروگرامس بلڈ کیے جائیں گے. تو یہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ انڈیویجول بھی پلس جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، بیکاز ان کے پاس ریسرچ ورک ہوتا ہے اور بڑی سارے ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرامز بنائے جائیں جو کہ ایکیڈیمکس کی بیس پہ ہیں، اور جو ہمارے پاس لیٹسٹ نالج ہے
اس کے ساتھ مل کے تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرامس بنائے جائیں اور ان کے اس کی بیس پہ ان کی ٹریننگ کی جائے تاکہ لیڈرز جو ہے نا پھر آ کے اپنی کمیونٹی کو جس طرح سے انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے جس طرح سے آ کے لے کے چلنا ہے وہ ساری چیزیں ہو سکیں. اب اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے کانفلکٹ ریزولوشن. اب جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے نا یہ اصل میں لیڈرز کا کام کہ جو بھی چیلنجز ہیں جو سوسائٹی کو ہیں اس کو آپ نے پیسفلی کیسے ریزالو کرنا ہے اور اس کا بیسٹ سے بیسٹ سولوشن لے کے آنا ہے جس میں آپ کا کم سے کم نقصان ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. اس کے ہمیں اگزامپل جو ہے نا وہ مل جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ ویسے تو ملٹیپل ہیں لیکن یہاں پہ ایک کوٹ کی ہے کہ جس میں کہ جو منافقین تھے نا ان کے ساتھ نبی پاک نے کیسے ڈیل کیا. ان کے ساتھ ڈائریکٹ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ ان کے ساتھ جنگ و جدل والا معاملہ کر دیا بیکاز آپ کو پتا تھا کہ وہ ہمارے اندر ہیں تو وہ فتنہ کھڑا کر سکتے ہیں کوئی نیا. تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم باہر بھی لڑ رہے ہیں اور فتنوں سے بھی اندر لڑنے لگ جائیں. تو آپ نے جو ہے نا انٹلیکچولی اس کو ٹیکل کیا اور اس کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے تو ان کے ساتھ جو ڈسپیوٹس تھے ان کا ریزولوشن نکالا. تو یہ ہمیں بڑی اچھی اگزامپل ملتی ہے کہ آج کے دور پہ ہمیں اگر کسی کے ساتھ اختلافات ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے تو پیسفلی اس کو ریزالو کرنا ہوگا. ادروائز ہم اگر ادھر بھی محاذ کھول لیں گے ادھر بھی کھول لیں گے تو پھر وہ چیز ہمیں جو ہے نا ویک کرے گی. تو ایک لیڈر جو ہے نا وہ کبھی بھی ملٹیپل طرف جو ہے نا محاذ نہیں کھولتا. اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کم سے کم جگہ پیسے محاذ کھولے اور ادھر کھولے ادھر پھر اپنی ساری پاور لگا سکے باقی سب کے ساتھ پیسفلی ڈائلاگ کر سکے. تو اس کے لیے یہ کچھ ریسورسز جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اور گولز کیا ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن پروموٹ کرنی ہے اور لیڈرز جو ہے نا لیڈرشپ ڈیولپ کرنی. اچھا جی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ آ گیا اس میں کہ ریوائول آف اما اینڈ ریزیلینس. یہاں پہ بیسیکلی یہ ہے کہ کمیونٹی بلڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. مسلمان کو ایک اما کا کس طرح سے اما ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں چھوٹے لیول سے کام شروع کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کل کو کوئی آئے گا اچانک اور ساری جو اما ہے نا وہ ایک ہو جائے گی. یہ بیسیکلی آج کے ٹائم پہ ہمیں شروع سے ہی کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ کریٹ کمیونٹی سینٹرز. نبی پاک کے دور میں کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے جیسے مسجد نبوی تھی دارالارقم تھا تو وہ کمیونٹی سینٹر کا کام کرتا تھا. تو آج کے دور میں ہمیں کمیونٹی سینٹر بنانے ہوں گے دیٹ آفر سروسز ٹو ریزیڈنٹس کہ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو وہ سرو کرے ان کے جو لوکل لیول پہ ایشوز ہیں ان کو سالو کرے آرگنائز کرے کمیونٹی بلڈنگ ایونٹس سچ ایز کلچرل فیسٹیول سپورٹ ٹورنامنٹس کچھ بھی کسی بھی طرح کے جو ایونٹس ہیں نا جس سے کمیونٹی کو گیدر کیا جا سکے کمیونٹی کی جو ہے نا ہیلپ ہو سکے ان کے اندر ایک ہارمنی بلڈ کی جا سکے کہ بھائی آپ لوگ ایک ہیں آپ نے ایک کمیونٹی کی طرح رہنا ہے. آج ہر بندہ اپنے اپنے ساتھ رہ رہا ہے ایون ساتھ والے جو نیبرز ہیں ان کسی کی خبر نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا اگر ریوائول آف اما ہمیں کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا کمیونٹی کو گیدر کرنا ہوگا انہیں بلڈ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے اسٹیبلش والنٹری پروگرامس ٹو سپورٹ دوز ان نیڈ. تو ڈفرینٹ اس کے اندر پروگرامز ہو سکتے ہیں. جب یہ کمیونٹی سینٹرز آ جائیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ طرح کی فاؤنڈیشنز پتہ نہیں کہاں پہ کس کے ساتھ کام کرتی ہیں. تو جب یہ لوکل لیول پہ ہمارے ساتھ کمیونٹی سینٹرز آ جائیں گے تو لوکل جو ریزیڈنٹس ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے جو نیڈی پیپلز ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں گے. تو ہمیں پھر این جی اوز کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہے گی بیکاز این جی اوز ہر کوئی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے آتا ہے. تو ہمیں ایجنڈا صرف اسلام کا ہی چاہیے ہمیں کسی پرٹیکولر کسی آرگنائزیشن کا ایجنڈا ہمیں نہیں چاہیے. ریزیلینس بہت امپورٹنٹ ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. آفر ریزیلینس بلڈنگ ورک شاپ فوکس آن مینٹل اینڈ ایموشنل اسٹرینتھ. جب آپ مینٹلی اور ایموشنل اسٹرینتھ نہیں ہوگی آج کا ہمارا جو یوتھ ہے نا وہ بیسیکلی اس کو مینٹلی وہ اتنا ڈسٹرب ہوا ہے ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پلس اس کے پاس اتنی گائیڈنس نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو نا کاؤنٹر کر سکے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ویک کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈرگس پہ لگے ہوئے ہیں طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایموشنلی اور مینٹلی جو ہے نا وہ ویک بنے ہوئے ہیں. تو انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر آپ کو یہ چیز کرنی جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایس کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کو یہاں پہ ریلیٹ کر سکتے ہو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے پرووائڈ فائنینشیل لٹریسی اینڈ پلاننگ کورسز یہ بھی اس کے اندر لے کے آئے جائیں.
یعنی کہ یہ بیسیکلی یہاں پہ کیوں ہے کہ جب تک دیکھیں آپ فائنینشلی آپ کو ایشوز رہیں گے نا، تو وہ آپ کچھ بھی اس دنیا کے اندر پریکٹیکل لیول کے اوپر نا کچھ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. وہ مجھے حدیث بھی یاد آ کے نے فرمایا تھا کہ بھوک جو ہے نا وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ خود نبی وسلم جو فرما دیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں نا اس کو ہمیں یہاں پہ بیسیکلی غلط طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جی دنیا کا مال تو چاہیے نہیں، یہ وہ جس سینس میں نہیں نا چاہیے، وہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو دنیا کے مال کی طلب نہ ہو، آپ اس کے پیچھے ہی نہ پڑتے رہو، آپ کا صرف یہی مقصد نہ ہو. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھوکے ہی رہنا ہے، آپ نے کسی طرح کی کوئی ارننگ نہیں، کچھ نہیں کرنی. مسلمان کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بنا جو ہے نا ہم اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ امپاور نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب تک ہم آپ خود کو نہیں امپاور کریں، دوسروں کو ہم نے کیا امپاور کرنا ہے. تو یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ آپ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہو. اور پھر ایک اور چیز آئی تھی اس کے اندر کہ ڈیولپ جو ہے نا ڈیزاسٹر پریپیئرنس پلانز اینڈ کنڈکٹرز. جیسے ہمارے یہاں پہ سیلاب آ گیا تھا، زلزلہ آ گیا تھا، تو اور بڑی ساری چیزیں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے سے پلاننگ ہوئی ہو کہ قدرتی آفات کسی بھی طرح کی آئیں تو جو ہمارا معاشرہ ہے، جو کمیونٹی ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، وہ مل کے اس کے اوپر کس طرح چیک کرے گی. لوگوں کی پرسنل لیول پہ اتنی ٹریننگ ہوئی ہو، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ یہ کام حکومتوں کے کرنے کے تو ہے نہیں. تو ہم مسلمانوں نے اپنے لیول پہ رہ کے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کا بیسیکلی کام ہے کسی طرح کی بھی چیزیں آئیں تو اس میں ہم نے کیسے مل کے ایکٹ کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت، یا اس طرح سے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ چیزوں کی اس طرح سے پھر ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ ہم نے ہمیں ڈیزاسٹر آ رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے کس طرح سے اپنا کروشل رول جو ہے نا وہ پلے کرنا ہے ایز اے ہول سوسائٹی، ایز اے ہول کمیونٹی. تو اس وجہ سے یہ والا اسٹیپ جو ہے نا کمیونٹی والا پارٹ یہ بہت ضروری ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. انڈیویجول جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں کچھ کر پائیں گے جتنا جو ہے نا کمیونٹی مل کے سارا کچھ کر سکتی ہے. اوکے، تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ لائف لانگ لرننگ اینڈ نالج شیئرنگ. ایجوکیشنل انیشیٹوز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں آج کے ٹائم پہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یا ایون اسکولز ہیں، وہاں سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے نا، میں بھی انہی اداروں کے پروڈکٹ ہوں. تو میں نے وہاں سے کیا لرننگ کی ہے اور جو پریکٹیکل ورلڈ کے جو چیلنجز ہیں اس کو میں حل کرنے کے لیے، ان کے سولوشن دینے کے لیے میں کتنا قابل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں موسٹلی اس کے اندر فیلڈ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اسٹیبلش کرنے ہوں گے ایسے اسلامک اسکولس اینڈ ایجوکیشن پروگرامس فار چلڈرن اینڈ اڈلٹس کہ جو کہ ریئل ورلڈ جو چیلنجز ہیں نا اس کو ان کے سولوشن دینے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اس طرح کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئے نئے اسکول بنا لیں، جو آلریڈی اسکول چل رہے ہیں، جو مدارس ہیں ان کے دیکھیں مدارس کی یہاں بات ہے. یہ تو جو مدارس ہیں ہمارے دینی مدارس اور جو ہمارے اسکول کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ بالکل دنیاوی لیول پہ چلیں گے اور ایک جو ہے وہ بالکل ہی ریلیجیس ہو گئی. تو جو ریلیجیس والے ہمارے مدارس ہیں ان کو ہمیں کیا ہے، ان کو ہمیں کلیبوریٹ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ الائن کرنا ہوگا جو کہ دنیا کا نالج ہے، اس کے ساتھ بھی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھس ہے، انجینئرنگ پلس جتنے بھی علوم ہیں نا ان کے ساتھ سوشل سائنسز ہوگی سب کچھ وغیرہ، تو ان کے ساتھ الائن کرنا ہوگا. اسی طرح جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کو ہمیں دین کے ساتھ جوڑنا ہوگا. تو اس طرح سے مل کے جو ہے نا پھر یہ والا ایجوکیشن انیشیٹو جب انشاءاللہ ہم لے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا چینج آ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو ڈائریکشن سمجھ آ جائے کہ ہم نے لائف کے اندر پرپز کیا اور کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا. اور پھر اس میں سے جو لوگ جو پروڈکٹ ہمیں ملے گی وہ پھر ماشاءاللہ انشاءاللہ ایسی پروڈکٹ ہوگی کہ دنیا جو ہے نا اس پہ پھر ناز کرے گی کہ ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی لوگ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی مسلمان آئیں اور آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں. سو پروموٹ اے کلچر آف کنٹینیوس لرننگ تھرو سیمینارز اینڈ ویبینارز. اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ علم حاصل کرنا ہے، آپ نے لرن کرنا ہے. کبھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کامل نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز کا علم آ گیا. تو لرننگ آپ کی ہوتی رہے گی، آپ اپنی غلطیوں سے ہر چیز سے سیکھو گے. تو یہ ایجوکیشن انیشیٹوز کا ایک پارٹ ہے. تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ریسورسز ہم یوز کر سکتے ہیں کہ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں لوکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
दावा एंड आउटरीच अगेन ये इसी का पार्ट है जो लाइफ लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग है। लेकिन जब आप दावा एंड आउटरीच करते हैं ना, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ मुझे पता चल गई है इस बंदे को पता चल जाए, बस ये मकसद होता है आपका दावा का कि जिस डोमेन में मैं आ गया हूँ, ये अच्छी डोमेन है, मैं चाह रहा हूँ ये बंदा भी इसके अंदर आ जाए। एक अगर जनरल चीज टर्म के अंदर देखें तो इंडिविजुअल्स जो है ना उनको ट्रेन किया जाए कि भाई जो दावा है ना वो करते किस तरह से, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं जो इफेक्टिव हों। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर जो हमारे तबलीगी जमात वाले हैं, तो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस, ये मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, बट मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ तो मैं था बेसिकली कि दीन को अंडरस्टैंड करूँ कि दीन जो नाफज करना है ना उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने उनसे बात की कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं लोगों को दावा देते कि भाई दीन नाफज करें। तो उन्होंने मुझे सिंपल आंसर दिया कि देखिए जब तक आप तज़किया नफ्स नहीं होगा, आप खुद नहीं ठीक होगे, तो आप दीन कैसे नाफज कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपने अब तक जितने दिन दिन का तज़किया नफ्स कर लिया है, तो क्या वो अब दीन नाफज करने के ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी कौम नहीं होगी। मैंने कहा ये तो नहीं है कि नबी पाक मैं कि ये तो आप सुन्नत के खिलाफ फिर इस तरह से चल रहे हैं कि नबी पाक ने ये तो नहीं किया था कि जितने पहले पूरी जो इंसानियत है वो सारी तज़किया नफ्स कर ले, उसके बाद फिर हम जो है ना दीन का काम शुरू करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हुआ था। बट उसके बाद फिर उनकी मेरी उनके साथ काफ़ी डिबेट होती रही। तो खैर मतलब ये चीज़ है, तो हमें दावा की स्ट्रेटजी को समझना होगा कि इफेक्टिव क्या है, कि जिससे हमें दीन का असल में मैसेज देना है, जिसमें हमें बताना है कि असल जो है ना मिशन क्या है, जो विजन क्या है, वो क्लियर करना होगा हमें। तो इसके लिए क्रिएट आउटरीच टीम्स टू एंगेज विद द ब्रॉडर कम्युनिटी। हमें टारगेटेड जो है ना ऑडियंस को जाके टारगेट करना होगा, उन तक पैगाम पहुंचाना होगा। जो इंटेलेक्चुअल एलीट है ना हमें उसको टारगेट करना होगा, ताकि जब तक जो सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म या इस तरह के जितने भी तरह के जो आइडियोलॉजीज आ रही हैं, वो ये इंटेलेक्चुअल एलीट ही लेके आ रही है, और अपने नीचे जो उनके फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर वो सारा वो लोग नाफज कर रहे हैं इस चीज को। तो हमें ऐसे ही लोगों को टारगेट करना होगा, ताकि जब उनकी जो है ना ज़हन साजी हो सकेगी, उन्हें असल चीजें समझ आ सकेंगी, डायलॉग करना होगा, हमें बताना होगा। तो देन जो है ना फिर जो उसके नीचे वाले लोग हैं वो उसको उन्हें फॉलो करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। तो यूटिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर रीचिंग अ ग्लोबल ऑडियंस। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अलावा फिजिकली भी जिस तरह से भी, तो जो जो हम यहाँ पे रिसोर्स यूज कर सकते हैं ना आउटरीच के लिए और दावा के लिए, वो हम सारे कर सकते हैं। अब इसके लिए आप देख सकते हैं कि साहिल भी कर रहे हैं, यूथ क्लब वाले कर रहे हैं, और अदर्स लोग जो हैं वो किस तरह से अब यूथ निकल निकल के आ रही है। वो जो हम पीछे लीडर्स निकले हैं, डेवलप हुए हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई है, और अब वो आउटरीच दावा कर रहे हैं। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर किस तरह से इफेक्टिवली ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ओके, तो ये स्टेप जो है ना डिप्लोमेसी एंड पीसफुल पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अगर आप चीजें विन कर लेते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत चेंज लेके आ सकते हो। मुसलमान जो है ना इस टाइम डिप्लोमेटिकली बहुत वीक हैं ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे। उसकी रीजन क्या है कि हम लोगों ने अपनी असल चीजें छोड़ दी हैं और दूसरों की चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम उन्हीं के झंडे पे करें, इस वजह से हमारी डिप्लोमेसी भी उस तरह से काम नहीं करती है। तो डिप्लोमेटिक डेवलप डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग फॉर कम्युनिटी मेंबर्स, उन्हें बताया जाए कि डिप्लोमेटिकली किस तरह से आपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको कैसे आपने उसको रिजॉल्व करना है, कैसे निगोशिएशन करनी है। तो इसके लिए स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद डिप्लोमेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जो इस चीज़ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए जाए, ताकि आपको हमें पता चल सकेगा कि किस तरह से ये सारी चीजें जो है ना वर्क कर रही हैं। होस्ट पीस फोरम्स एंड डायलॉग्स, कोई भी आप पीस फोरम है उसको आप होस्ट करें, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की पीछे बात हुई थी, और जो डायलॉग, तो ये चीजें करें कि आपको पता चलेगा कि डिप्लोमेसी एक्चुअल में क्या होती है। डिप्लोमेसी मीन्स है, अगर सिंपल सिंपल टर्म्स में हम इसको देखेंगे तो ये इस तरह आप इसको कह सकते हो कि बिना किसी झगड़े के अपनी बात को मनवा लेना, ये बेसिकली डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। कि जिसमें आप वो उर्दू की भी कहावत है ना कि जिसमें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो यही डिप्लोमेसी है एक्चुअली। तो ये बहुत बड़ी स्किल है। तो
دنیا میں لابنگ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ڈپلومیٹس ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے. ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ. دیکھیے میں ریئل ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو ہم افیکٹو ڈیسیژن لے سکیں گے. اس کی ہمیں ایگزامپل جو ہے نا بیٹل آف احد سے بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انالائز کیا تھا کہ جو ہمیں کہ کیوں شکست ہوئی ہے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے جو انفارمیشن گیدر کی تو اس کو سارا انالیسس کیا، کریٹیکلی سوچا کہ ہم نے کدھر غلطیاں کی ہیں کیا سارا، تاکہ ہم جو نیکسٹ ہے نا فیوچر کے اندر انشاءاللہ جو بھی کوئی تھی، جو بھی بیٹلز ہونی ہے، جو انہوں نے اسٹیپ لینے تھے انشاءاللہ، تو وہ اس جو انفارمیشن پیچھے گیدر کی ہے، جو سارا ڈیٹا لیا ہے، اس کی بیس پہ انہوں نے اپنی ساری جو ویکنیسز تھیں ان کو سامنے ہائی لائٹ کیا، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر اس کا کیسے اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے وہ ساری چیزیں کی. تو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ڈیٹا کی بیس پہ لینا ہے. اور آج کے ٹائم پہ تو ہمارے پاس اتنے ٹولز ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور باقاعدہ ڈیٹا کی تو پوری انڈسٹری ہے. تو اس لیے implement data collection and analysis tool for decision making, train community members in data management and analysis, use data to inform conflict resolution and diplomatic efforts. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیزیں جو ہے نا کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں. یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر اتنی سمپل ہے نہیں جتنی میں نظر آتی ہے. تو بس انہیں ساری چیزوں کو جو کہ ریئل ورلڈ میں ہو رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں روڈ میپ کے اندر لے کے آئے ہیں. تو ابھی نیکسٹ اسٹیپ پہ ہے کہ انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز اینڈ آؤٹ ریچ. اب انٹرفیتھ ڈائلاگ ہم پیچھے بھی کر رہے تھے، وہ سارا کچھ کر رہے تھے، بٹ یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ نے ایکٹیولی اب انگیجمنٹ کر رہے ہو، یعنی کہ یہ تھوڑا سا نا بگر لیول پہ آ گیا بیسیکلی. تو اس میں پارٹیسپیٹ ان انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز اینڈ اوپن ہاؤسز. اوپن ہاؤسز کی میں ایگزامپل لے سکتا ہوں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، تو وہ اوپن ہاؤس رکھتے ہیں کہ جس میں ڈفرینٹ فیز کہتے ہیں، کوئی ہندو آ گیا، کرسچن، کچھ بھی اس طرح سے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو اس طرح کی اوپن ہاؤسز میں یا انٹرفیو ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ کرو، یا پھر کچھ بھی اس طرح کا نا جو ریلیونٹ ہو. تو آرگنائز انٹرفیس کلچرل فیسٹیول اینڈ آرٹ ایگزیبیشن، جس سے کہ انٹرفیت والے آئیں اور آپ ڈائلاگ کا آپ کو موقع مل سکے ان کے ساتھ بات چیت کا. تو انگیج وتھ انٹرفیتھ کمیونٹیز تھرو شیئرڈ پروجیکٹس. آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی چیز کر سکتے ہو کہ جس میں پتہ چلے کہ آپ دونوں نے اپنی ایکسپرٹیز لگائی اور یہاں پہ آپ نے بڑی ہارمنی دکھائی ہے. تو پھر آپ کے جو فیتھس ہیں اس کے اوپر بھی آپ ڈسکس کر کے تو اس میں بھی آپ کسی کامن گراؤنڈ کے اوپر نیکسٹ ریزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اوکے، تو پبلک انگیجمنٹ اینڈ ایڈوکیسی، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پبلک انگیجمنٹ اینڈ ایڈوکیسی کے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے وہ میں اس کی ایک ماسٹر اسٹروک ہے ان ایڈوکیسی. اس میں کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں جو لے کے آئے تھے کہ تاکہ کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہو سکے. وہ کیا تھا کہ ویزیبلٹی تھی کہ ود دی پیس اسٹیبلش مسلمز کوڈ فریلی انٹریکٹ with different tribes spreading the message of Islam. یعنی کہ تھوڑی آزادی مل سکے، انہیں ویزیبل ہو سکے مسلمس کے یہاں بھی مسلم کی بھی ایگزسٹنس ہے. تو یہ ٹریٹی آف حدیبیہ سے جو ہے نا ایڈوکیٹ کر کے آپ نے اپنا رائٹ لیا. اسٹریٹجک الائنس کیے ڈفرینٹ دوسرے ٹرائبس کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. پھر انٹلیکچوئل انفلوئنس کریٹ کیا اپنی، ٹھیک ہے، کہ جو پیسفل ٹائم تھا نا کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈسکشنس کی، ڈیبیٹس کی. تو اسلام کی جو اسٹرینتھ تھی نا اس کو بیسیکلی ایڈوکیٹ کیا کہ ہمارا جو میسیج ہے، جو ہمارا ویژن ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہیں اور کیوں سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی. تو اس وجہ سے یہ والا اسٹیپ بھی ہمیں کرنا ہوگا انٹلیکچوئل وار کے اندر. تو اب انٹرفیت ڈائلاگ اور ساری چیزوں کو آپ ملا لیں تو اس کے اوپر آپ اس چیز کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح سے اب اسٹرینتھ بن رہی ہے ساری چیزوں کی انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ انکریج کمیونٹی ممبرس ٹو پارٹیسپیٹ ان لوکل پالیٹکس اینڈ ایڈوکیسی ایفرٹس. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ فورمز ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایڈوکیسی ایفرٹس جو ڈفرینٹ فورمز ہیں وہاں پہ جا سکتے، جو ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہاں پہ. پلس اس کے علاوہ پالیٹکس کے اندر
جو ہمارے ینگ انڈیویجولز ہیں ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ پالیٹکس کے اندر انوالو ہوں. پالیٹکس سے مراد یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں اس طرح سے. پولیٹیکل لیول پہ یعنی کہ جس میں پبلک انگیجمنٹ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے نا, کہ جس میں آپ پبلک کو گیدر کر کے تو کسی سسٹمیٹک وے کے اندر ان کو کسی مشن کی طرف لے کے جا رہے ہو, تو یہ بیسیکلی پالیٹکس ہی ہوتی ہے ایک طرح کی. تو ان چیزوں کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کریں کمیونٹی ممبرس, اور جو ریئل پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انٹلیکچولی پھر اس لیول کے اوپر ہے کہ ہم یہ والی ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلش ایڈوکیسی کمیٹیز ٹو ریپرزینٹ کمیونٹی انٹرسٹ, یہ تو فردر اس کے اندر کی چیزیں ہیں. تو انگیج وتھ پالیسی میکرز اینڈ گورنمنٹ آفیشیلز ٹو ایڈوکیٹ فار کمیونٹی نیڈس, یعنی کہ یہ سارا کیا ہے کہ انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کر سکو ہر جگہ کے اوپر, تاکہ جو پالیسیز بنے, جو سارا کچھ ہو. اب یہ ساری چیزیں آپ پیچھے جا کے ملاؤ گے نا کمیونٹی سینٹر کے ساتھ, تو وہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح سے کمیونٹی بنی, اس کے اندر لیڈرز آئے, ساری چیزیں ہوئیں, اور کیسے ہم اب جو پالیسی میکرز ہیں یا گورنمنٹ لیول کے اوپر وہاں پہ ہم انفلوئنس کر رہے ہیں, تاکہ ہماری جو کمیونٹی کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں بالکل جو ایکوٹیبل مینر ہے, کہ جس کے اندر ایلیگنٹلی آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ سالو ہو سکیں. آن گوئنگ ریولیوشن اینڈ اڈیپشن ہے, جو بھی چیزیں آپ پیچھے اسٹیپ کر رہے ہو اس کی کنٹینیوس اسیسمنٹ کرتے رہیں. اگین بیٹل آف عہد کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس میں اسیسمنٹ نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کے نیکسٹ جو بیٹلز ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اسیسمنٹ بہت ضروری ہے, ایویلیوشن بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیا لرن کیا ہے اور نیکسٹ ہمیں کیا اسٹیپ لینے ہیں. تو اس وجہ سے فارم ویلیوشن ٹیمس ٹو اسیس دی افیکٹونیس انیشیٹوز, کنڈکٹ سرویز اینڈ گیدر فیڈ بیک فرام کمیونٹی ممبرس, کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا کیا افیکٹو وے میں وہ چل رہی ہیں نہیں چل رہی, ان کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے اور کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ وہ جتنی پہلے ہم چیزیں کر رہے تھے وہ تھی ساری لوکل لیول کے اوپر, تو اب ہیں گلوبل انیشیٹوز. یہ لاسٹ پہ پوائنٹ اس لیے آیا ہے کہ جب تک آپ لوکلی خود کو اسٹیبلش نہیں کر لیتے ہیں تب تک گلوبلی آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو بھی ریگولیشن ہے وہ پہلے لوکل آئے گا, دین وہ ایکسپورٹ ہوگا گلوبلی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوکل آپ کچھ نہیں کر رہے اور آپ گلوبلی جا کے ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہو, اس طرح نہیں ہوگا. سو کولیبوریٹ وتھ, جب ہم چیزیں پیچھے کر لیں گے, خود کو اسٹرینتھن کر لیں گے لوکل لیول پہ انشاءاللہ, دین پھر کولیبوریٹ ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ انسٹیٹیوشن ٹو ایڈریس گلوبل چیلنجز. یعنی کہ گلوبل لیول پہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے, جو ہمارے نیریٹو کو دبایا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں سنتا, جو ہم لوکل لیول پہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے تو ہم اپنے وہاں پہ بھی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہوں گے وہاں پہ پھر ہم اپنے نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے آسانی ہوگی. تو پروموٹ اسلامک ویلیوز آن اے گلوبل اسٹیج. تو یہ سارا روڈ میپ ہے یہاں تک. سو جزاک اللہ خیر. Questions please. Jazakallah for your presentation. Feedback form chat میں share ہو چکا ہے, please have a look at it. جس کے questions are, please raise your hand and keep your questions short and to the point. Hello, بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. اچھا, تو آپ نے ایک پوائنٹ تو یہ دیا ہے نا کہ جب سوشل میڈیا کے یوز کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ایک شارٹ ٹیمپر آ گیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ والدین میں بھی شارٹ ٹیمپر ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو کیسے وہ ڈیل کریں؟ ان کا اپنا ہی شارٹ ٹیمپر, آپس میں جب ڈسکشن یا کچھ, جیسے کہ والدین کا کام ہے کہ وہ پولائٹ ہوں, انہوں نے تو لے کے چلنا, کچھ اچھا بتائیں, وہ خود ہی اتنے لوز ٹیمپر ہوتے ہیں. جی میں آپ کو کویسچن سمجھ گیا. دیکھیں سب, اگر ہم فرسٹ سلائڈ پہ میں چلا جاتا ہوں, ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں جو یہ تھی نا کہ اسلامک پرنسپلس, یہ جو 3 سورس ہیں,
میں نہیں مان سکتا کہ جس پیرنٹ نے قرآن پاک، سیرہ اور جو احادیث ہیں ان کو اسٹڈی کر کے تو اسلامک پرنسپل سے گین کر کے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی سوشل میڈیا یا کچھ اس طرح کی چیزوں نے امپیکٹ کر سکتی ہے. بیکاز اگر آپ نے ریئل چیز جو ہے نا اپنے اندر جو چپ سیٹ ہے اس کو آپ نے کرپٹ نہیں ہونے دیا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں کر سکتی. تو والدین کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے اپنی مدر کی اگزامپل بیسیکلی کوٹ کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے اب آ کے جو ہے نا قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہے. پہلے وہ ریڈ کرتی تھی، جسٹ عربک پڑھ لی سارا کچھ، اب وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ اس ایج کے اندر جو ہے نا آپ قرآن پاک شروع سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں، ڈیلی کی ایک ایک آیت جس طرح بھی کچھ کر کے. تو اس کی بیس سے وہ اور یہ سارا چینج کس طرح سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا وسیلہ بنایا ہے. تو ایسے ہی آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں. اس کو ریڈ نہیں کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. قرآن پاک سامنے رکھ لیں، اس کو کھول کے ایک آیت پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو جب آپ کا خود کا جو ہے نا وہ ویژن کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا نا، دن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے بچے کے اندر جو فالٹ ہے نا وہ ایکچولی کہاں پہ ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو فالٹ ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہی ہے، بیکاز ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو برائیاں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی اندر کیونکہ الگ ہی برائی آ گئی جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو کسی نہ کسی کے اندر وہی برائیاں ہوں گی جو سب میں کہیں نہ کسی میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے سب سے بیسٹ سولوشن جو ہے نا آپ پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ان کے جو کویشچنز ہیں نا جہاں کوئی جس بیس پہ وہ آرگیو کرتے ہیں سارا، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو برداشت، صبر، یہ ساری چیزیں آپ کو جب تک آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹیبلش نہیں ہوگا، تو اس کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو اس کا وے میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنی ہے. جزاک اللہ. ایک میرا اور کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا جی کہ جی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، تو میرا تعلق مدارس سے ہی ہے. تو ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے ہم وہ اتنی زیادہ برڈن والی ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ہم بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ہم حاصل کر سکیں. تو اتنے سارے علماء کرام گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور بھی کئی ہیں. تو وہ انہوں نے ایسا ڈیزائن کیوں نہیں کیا کورس جس میں ہمیں دنیاوی طریقے سے بھی ہمیں پڑھایا جاتا اور دنیا کا بھی ہوتا، دنیاوی بھی ہوتا. تو اس طرح کا کسی نے بھی ڈیزائن نہیں کیا. اب ہمیں وہ چیز الگ سے پڑھنی پڑتی ہے، انجینئرنگ ہے، انگلش ہے، جو بھی چیزیں اس ٹائپ کی ہیں وہ ہمیں ایک الگ کورس. اس کے لیے پھر وہ جو بچہ مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ دنیاوی چیزوں کو سیکھ سکے. تو ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے، چاہے ہماری آئی ایم ایس کرے یا کوئی بھی عالم کرے، تو وہ دونوں طریقے کو بیلنس کرے اور آج کے دور میں درس کا بچہ بھی وہ کورس پڑھے اور وہ ان کے ساتھ چل سکے. جزاک اللہ. جی جی. اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایجوکیشن انیشیٹوز والا اسٹیپ ہے نا اس کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیتا ہوں، اوپن کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جو ابھی کرنٹلی جتنا بھی جو سلیبس چل رہا ہے، جو کورسز ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں یا جس طرح سے بھی ڈگریز ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر جو مدارس ہیں یا ایون یونیورسٹیز، کالجز ہیں، تو وہاں پہ جا کے اوبیسلی ٹیمز ہی بنے گی جو وہاں پہ جائیں گی، وہاں کی جو اتھارٹیز ان کے ساتھ بات کریں گی کہ ہمیں ابھی جو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ایجوکیشنز دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کیا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم دین کے ساتھ کیسے لائن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اب انجینئرنگ کو ہم مدارس کے اندر اس کے اندر کیسے لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں جو انجینئرز ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز اور وہ ٹیکنیکل نالج سارا سیکھ رہے ہیں، بٹ ایشو کیا آ رہا ہے کہ انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے. اب دین کی سمجھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ انجینئرس کا کام کیا ہے؟ انجینئرس کا کام ہے کہ انہوں نے ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اندر پروڈکٹیوٹی آئے، کوئی ایشوز ہیں وہ چیلنجز جو ہیں وہ ریزالو ہوں، اور معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اور ریفارم طریقے سے چیزیں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جب آپ بے دین ہو جاتے ہو نا تو پھر انجینئرس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے، تو جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو پھر آپ اللہ کا مشن چھوڑ کے تو آپ نے کسی کا تو فالو کرنا ہے نا. تو پھر آپ انجینئر کیا کرتے ہیں، پھر آپ اوبیسلی شیطان کا مشن فالو کرو گے. تو پھر آپ کیا کرو، شیطان کا مشن آج کے دور میں ہے کہ آپ مٹیریلسٹک بن جاؤ. تو مٹیریل کے لیے یعنی کہ فائنینس، پاور، پیسہ، کچھ بھی اسٹیٹس، تو ان چیزوں کو گین کرنے کے لیے آپ ایسی بھی کوئی چیز بنا دو کہ جو کہ انسانیت کے فائدے کے بجائے انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ہو. یہی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹک لیول کے اوپر ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے. یعنی کہ اگر اب آپ بایولوجیکل وار کیوں شروع ہوئی ہے کہ ایسے کیمیکلز بنائے ہیں لوگوں نے کہ جس سے جو ہے انسانی کی تباہی ہو سکتی ہے. جیسے اب
اسرائیل جو ہے وہ فاسفورس بامز یوز کر رہا ہے، تو کسی نے ڈیولپ ہی نہیں، کسی نے بنایا ہی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی سائنٹسٹ ہیں کچھ بھی ہیں، تو ان کے پاس سائنس کا نالج ہے. تو اب اگر وہ بندہ دین پہ ہوتا، اس کو خدا کا ڈر ہوتا، تو وہ چیز کبھی نہ ڈیولپ، اپنی جان دے دیتا، کبھی نہ اس چیز کو بننے دیتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز کرنی ضروری ہے. پلس اب جو دین والے مدارس والے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل نالج یا دنیا کا جو نالج ہے نا وہ دینا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دین کو اس کے ساتھ الائن کر کے تو معاشرے کے اندر اپنا جو رول ہے اصل وہ پلے کر سکیں، تاکہ ان کو وہ جو بھی سائڈ لائن ہوئے ہوئے نا وہ چیز نہ ہو سکے. تو ایجوکیشن انیشیٹو لینے کا اصل میں پرپز جو پیچھے ویژن ہے نا وہ یہی ہے. سعدیہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہے. جی السلام علیکم. دو پوائنٹس پہ میں آپ سے کلیئرٹی چاہ رہی تھی. ایک تو آپ نے مڈل میں ایک کسی سلائیڈ میں آپ نے بولا تھا، آلدو آپ نے جو ڈسکرپشن دی تھی وہ تو ڈفرینٹ تھی، مگر وہ شاید ہیڈنگ کچھ اس طرح تھی جس میں انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ اور آپ نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی تھی. تو جنرلی جب ہم انٹرفیتھ مطلب دو کے مابین کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہارمنی کے سینس میں آتا ہے. لیکن جب آپ نے اگزامپل میں ایتھیزم اور سیکولرزم کو لایا تو ان کے ساتھ ہارمنی نہیں ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ کوئی پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی ہے. ایتھیزم فیتھ نہیں ہے، وہ فیتھ کا ڈینائل ہے. انٹرفیتھ میں کرسچینٹی، اسلام اور کوئی اور مذاہب تو ہو سکتے ہیں، ایتھیزم تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ایتھیزم تو ڈینائی کرتا ہے ہر مذہب کو، وہ تو خدا کے وجود کا ہی منکر ہے. تو وہاں پہ تو وہ ہارمنی یا اس طرح کی نہیں ہو سکتی. ایک یہ پوائنٹ پہ جاری تھے، آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ ہیڈنگ اور کانٹینٹ آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کرے، تو یہاں میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ہی کا کام ہے. اور گورنمنٹ کے اندر ادارے ہیں، چاہے وہ فائر بریگیڈ ہے، چاہے وہ ریسکیو کی ٹیمز ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں، وہ ٹرینڈ بھی ہیں، اکوپڈ بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. کمیونٹی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، ان کو ساتھ والنٹیئر کر سکتی ہے، مگر ایکچولی یہ کام گورنمنٹ کا ہی ہے. بس یہ دو چیزیں میں چاہ رہی تھی آپ اس کو کلیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اوکے، سو آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ انٹرفیتھ، تو اس کے بارے میں فیتھ بیسیکلی دیکھیں، کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو نہ ماننا کیا یقین نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، بس یہ میرا فیتھ ہے. مطلب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ پہ یقین رکھتا ہوں، میں نہیں سچ بولنا، میرے پاس یہی ہے کہ میرے پاس ٹیکٹکس یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، تو یہ اس کا فیتھ ہے. فیتھ مطلب آپ جو آپ نے اصول ضوابط بنا لیے ہوئے نا کہ میں نے اس طرح سے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے اس کے اکارڈنگ، وہ فیتھ ہی ہے. اب لبرلزم ہے تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ہوں آزاد، سیکولر وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، مجھے کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ جو کر سکتا ہوں. یعنی کہ وہ خود کو طاغوت کہہ رہا ہے نا کہ میں ہر چیز کو، نظام کو، ہر چیز کو میں ہی ڈیزائن کروں گا سب کچھ. وہ تو دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ میں کروں گا. تو کیا یہ فیتھ ہے؟ یہ دونوں فیتھ کے بغیر تو انسان کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کی نیچر کے خلاف ہے. تو نیچر سے تو آپ آ نہیں جا سکتے. ہاں نیچر کے آپ ساتھ مینیپولیٹ کر سکتے ہو، تو مینیپولیشن تو ہو رہی ہے، بٹ آپ فیتھ کے جو سرکل ہے اس سے باہر کیسے جا سکتے ہو؟ تو جتنا مرضی ڈینائل کر لو، ڈینائل چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے آگے کسی چیز کا جو ڈینائل ہے اگر فیتھ ہے تو فیتھ کے ایک فیتھ کے اگینسٹ کوئی دوسرا فیتھ لے کے آپ آؤ گے تبھی تو اس کا ڈینائل کرو گے نا. یعنی کہ اگر جو جینڈرز ہیں تو ایک جینڈر ہوگا تو دوسرے جینڈر کو وہ کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے. اب جینڈر کے کوئی جینڈر دوسرا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ بھائی یہ جینڈر نہیں ہے؟ تو انٹر فیتھ تبھی ہوگا نا جب فیتھ ہوگا. تو جب اسلام کی اور ایتھیزم کی بات ہوتی ہے تو اٹس مین کہ وہ جو ایتھیزم والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح ہے. یعنی کہ بلیف سسٹم تو ہے نا کسی چیز کے اوپر. اگر وہ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی بگ بینگ تھیوری سارا کچھ خود ہی ہو رہا ہے، نیچر ایسے چل رہی ہے، سورج خود ہی نکلتا ہے، چاند خود ہی ڈوب جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کے اوپر فیتھ تو ہے نا. پروسیس کے اوپر بے شک فیتھ ہے، کسی چیز کے اوپر تو فیتھ ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پروسیس خود ہی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، وغیرہ کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کر دوں، اور اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی فردر ہے تو میں شور آپ جائیے گا. دوسری چیز آپ نے جو ڈیزاسٹر والی کی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، تھوڑا سا مس کمیونیکیٹ مائٹ بھی ہو گیا ہو.
کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے میں بات نہیں کر رہا تھا، میں بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی کمیونٹی لیول کے اوپر کہ جس طرح سے کوئی سیلاب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو ڈفرینٹ ادارے جو ہیں جیسے مدارس ہو گئے یا کوئی این جی اوز ہیں، تو وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے. میں بیسیکلی اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو کمیونٹی کا رول ہے نا، اس کو جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ اس کو آرگنائز طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو پبلک کے لیول کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تو گورنمنٹ نے جا کے نہیں نا کرنا کہ آپ یہ کریں وہ کریں. میں اس سینس میں بیسیکلی بات کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے یا اس کو کوئی مینیج نہیں کرتا. مائٹ بھی تھوڑا سا مس کمیونیکیٹ ہو گیا، بٹ ایکچولی پوائنٹ یہ تھا کہ جو کمیونٹی کا رول ہے نا وہ اس ڈیزاسٹر کے اندر کیا ہوگا، تو وہ اس سینس میں تھا بیسیکلی. اور جو پرٹیکولر آپ نے کہا کہ جو ٹائٹل تھا وہ اس کے ساتھ الائن نہیں کر رہا تھا، تو وہ کیا آپ ساری سلائڈس کا کہہ رہی ہیں یا پھر اٹس اسپیسیفکلی انٹرفیس ڈائلاگ یا اس سے ریلیٹڈ؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا مجھے. Sadia, you can unmute. جی السلام علیکم. ٹاپک بہت اچھا تھا اور آپ نے اچھا پریزنٹ کیا، پریزنٹیشن بہت اچھی طریقے سے دیا آپ نے. تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ کے کلرز ڈل تھے تو پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی بار بار. لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ مدارس کے بارے میں ایک بہت بڑا کنفیوژن چل رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات سنی کہ مدارس کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. جی ہو چکا یہ چینج، پلیز اس کو چیک کر لیں. مدرسوں کو عمران خان دور میں پراپرلی اس کے اندر سائنس وغیرہ جو ہے نا ان کے کریکولم میں ڈالی گئی ہے اور انہیں پڑھایا جا رہا ہے. اور ایک بڑا اچھا سسٹم اس کا ایک ہے بیت الاسلام فاؤنڈیشن کے نام سے. وہ مدرسہ تو دیکھنے لائق ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اسکول بھی نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ اسکول میں بھی بہت زیادہ کام کیا گیا ایجوکیشن سسٹم میں. ون آف مائی پروفیسر فرینڈ ٹولڈ می کہ 32 ایئرز آفٹر 32 ایئرز ان کو جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چینجز بھجوائی گئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. شی واز اے لیکچرر ان کالج. تو یہ بہت سارے کام ہوئے ہیں اور کیے گئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسکولس پہ اسپیشل امفسس کیا گیا، ان کے اندر بہت ساری چیزیں کی گئی. اور گورنمنٹ اسکولس جو ہیں میری اپنی بھانجی گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہے، تو وہ کہتی ہیں ہمیں ٹیب دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ شہباز شریف کی پچھلی حکومت میں تھا، انہوں نے دیے ٹیب کہ آپ ٹیب کے ذریعے بچوں کو پڑھائیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں کی اور ان کے اندر یہ سارا چلایا جا رہا ہے. ہاں اسکولز میں ایک پرابلم ہے کہ ان کے اندر اسلامیات پڑھائی تو جا رہی ہے اور اسلامیات میں بہت چینجز آئی ہیں، لیکن اسلامیات کروائی نہیں جا رہی. وہ اب ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے اسلامیات یا اسلام. چلی تو بات یہ تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک وہ فرسٹریشن کا اور کوشچن آیا تھا ابھی ایک سسٹر نے کیا کہ ماں باپ بھی جو ہے وہ پریشان ہے. تو ماں باپ کا بھی پرابلم یہی ہے کہ وہ اسکرین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اسکرین یوزیج جو ہے وہ انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہے. تو اس پہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ اسکرین زیادہ دیکھیں گے، کوئی بھی اسکرین ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے، اگر آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کے برین سسٹم پہ اثر ہوتا ہے. تو تھینک یو. سوال تو میرا کوئی نہیں تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ دس. اوکے، نیکسٹ کوشچن لینے سے پہلے میں یہاں تھوڑا سا اسکرین پہ بات کرنا چاہوں گا. بیسیکلی میں نے ایمان پہ بات کی تھی کہ بیسیکلی جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں آپ کو امپیکٹ کرتی. تو کیا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا اس طرح یا اسکرین پہ. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں بیسیکلی خود جو میری اپنی ڈومین جس فیلڈ سے میں ہوں تو میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ڈیٹا انالیٹکس. تو ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری آلموسٹ کوئی 16 17 18 گھنٹے کا ویک ڈیز کے اندر ہم کنٹینیوس کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسکرین کے اوپر ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. بیچ میں تھوڑی شارٹ بریکس ہوتی ہیں تو مجھے فرسٹریشن نہیں ہوتی، مجھے کچھ نہیں ہوتا. کوز کیا ہے کہ میں
اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے کہ مشن کیا ہے، کہ مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ نظام اس دنیا میں نافذ کرنا ہے. تو پھر یہ چھوٹی چیزیں آپ کو بہتر نہیں کرتی. جب آپ انڈیویجول لیول پہ لائف جی رہے ہوتے ہو نا، کہ میں، میری فیملی، بچے اور زیادہ سے زیادہ رشتے دار یا کچھ اس طرح، تب اللہ تعالیٰ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے. جب آپ بڑے مشن کے اوپر چل جاتے ہو نا، کہ میں ایز اے انڈیویجول بھی ہوں نا، تو کام میں نے بڑے ہی کرنے ہیں، بڑی پرپز کا ہی، اس کا ہی میں نے پارٹ بننا ہے. پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت نہیں کرتی. اور یہ چیزیں آپ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عبادت مطلب ہر ٹائم، عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سانس بھی لینی ہے تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لینی، کہ اللہ تعالیٰ حکم ماننا ہے. کھانا ہم کھا رہے ہیں کہ یہ جسم سلامت رہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ ہم نے اس جسم کو سلامت رکھنا ہے. صفائی پاکیزگی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امانت ہے ہمارے پاس، یہ جسم، اس کو صاف پاک رکھنا ہے ہم نے، ادروائز ہمیں جواب دیں کہ کیوں نے اس جسم کو گندا رکھا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایمفسائز کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھیں گے نا تو پھر یہ چیزیں نہیں بودر کرتی ہیں آپ کو کہ مجھے اسکرین ہٹ کر رہی ہے. اس طرح سے مٹیریل نہیں آپ کو ہٹ کر سکے گا جب آپ کے اندر کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا. تو یہ چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. مے بی اینی ون ڈس ایگری. سائرہ آپ انمیٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی 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 میں بس آپ کی بات کی تائید ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے ایک خاتون نے کہا کہ ایتھیسٹ جو ہے، یعنی کہ ان کو بیسکلی وہ انٹرفیتھ میں، یعنی کہ ان کے اکارڈنگ کہ ان کو نہیں شامل کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے اس کا آپ نے بہترین جواب دیا ہے. ضرور شامل کرنا چاہیے، کسی کو بھی اس بیس پہ الگ نہیں کر دینا چاہیے. کسی یعنی اگر انٹرفیتھ میں ہم ایتھیسٹ کو ساتھ بیٹھنے کا نہیں دے رہے موقع، تو یا کو ہم ایک الگ بالکل کر رہے ہیں. الگ تو کر کے کسی کو بھی کوئی چیز سمجھائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ بھی انسان ہے اور وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو ان کو بھی یہ پورا حق ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اور انٹرفیتھ کی ڈسکشن میں ان کو شامل کریں. اور لا الہ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتا. یہاں تک تو ان کی پروگرس ہے. اگر اس پر ہی وہ صحیح طریقے سے پروگرس کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود پیدائشی مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہوتے، اور کبھی وہ دولت کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی کسی اور لسٹ کو خدا بنا لیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو آپ نے اس کا جواب دیا وہ بہترین ہے، اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہے، پلیز لک ایٹ اٹ. زاہد آپ انمیٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. جی میں ایک بات کی تردید کرنا چاہوں گا. دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک ساتھ پڑھانا بڑا ضروری ہے. میرے خیال سے دیکھیں جو ٹیکنیکل جو ایجوکیشن کوئی بھی ہے نا کسی معاملے میں، وہ تو ایز اے ذریعہ معاش ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ ضروری بھی ہے. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ تو انڈر آف سیرہ ہے نا. آپ ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کسی نے نیوکلیر بام بنایا تو اسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، وہ تو بنانا ضروری تھا، یعنی وہ ایز اے سیفٹی کسی نے بنایا نا. اب اس کو جیسے اسرائیل استعمال کر رہا ہے فلسطین کے خلاف، تو مطلب وہ تو بالکل انلیگل ہو گیا نا. اگر ہم ایز اے مسلم ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو ہم نے ایک انڈر آف سیرہ کرنا ہے. اور دوسری بات جیسے آپ نے ذکر کی کہ اگر دین اور دنیا کو ساتھ تعلیم کے لیے کچھ ایسی ٹیمیں بنیں گی، گروہ بنیں گے جو جا کے بتائیں گے، تو میرے خیال سے یہ ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کو کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے کہ وہ سسٹر نے ذکر کیا، ماشاءاللہ ہو چکا ہے یہ بیت اللہ فاؤنڈیشن میں دیکھ لیں. اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی میں، تنظیم اسلامی میں اس طرح کے سسٹم چل رہے ہیں. لیکن ایکچولی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کو بہتر کرنا پہلے. یہ جیسے صاحب ضائع کر کے مقصد کیا کہہ رہے تھے،
سسٹم ٹھیک ہوگا, گورنمنٹ ٹھیک ہوگی, تو یہ پھر چیزیں ایڈ ہوں گی, ہم لوگ اس میں نہیں کر سکتے. اور دوسری میں بات یہ کرنا چاہوں گا, آپ نے ذکر کیا تزکیہ نفس کا. تزکیہ نفس آپ ابھی جو آپ نے 1 گھنٹہ یعنی ہم آپ کو سن رہے ہیں, تو آپ کا مقصد تو بیسیکلی یہی تھا کہ ہمارا تزکیہ نفس. دیکھیں نفس تو میرے پاس آپ کے پاس پیدائشی ہے, لوامہ اور امارہ. اب آپ جو بتا رہے تھے وہ تو آپ نفس ہمارا تزکیہ کر رہے تھے کہ بھائی اب یہاں تک چلی گئی انٹلیکچوئل وارفیئر, ہم نے اس کو یہ کرنا ہے اور یہ ہوگا. تو اسی طرح اللہ, جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پہلے ایک ایک کا تزکیہ نفس ہوگا پھر ہم کریں گے. تزکیہ نفس تو پہلے ہے, اس کے بعد ایک آدمی شروع کرے یا وہ جماعت شروع کرے وہ بعد کی بات ہے. تزکیہ نفس میرے خیال سے اول اور سب سے ضروری ہے. تو جزاک اللہ, بس میرے پاس تو یہی تھا. جی علی آپ اوکے, نیکسٹ کوشچن لے لیں, کامنٹس میں پھر ٹائم لگ جاتا ہے. علی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں پلیز. کوشچنس پوچھیں, ٹو دا پوائنٹ پوچھیں. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی. ہاں سر, میرا ایجوکیشن کے ساتھ سر سوال تھا. سر جیسے ہم جو اسکول بچے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, ان کے ذہنوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں. تقریباً 80% یا 70% یہی جواب آتا ہے کہ ہم جاب کے لیے یا اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی بڑا بزنس ہے, اس حساب سے وہ جواب دے دیتے ہیں. جو اسکول میٹرک لیول تک ہوتے ہیں, انٹر لیول تک جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور جب وہ مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم مدرسے سے لڑکوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو. شاید ان کے دل میں جواب ہوگا کوئی نہ کوئی, لیکن وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتے, ان کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوتی. وہی بچہ اگر اسکول سے چھٹی کرتا ہے تو امی ابو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے چھٹی کی, لیگل وجہ سے جو ٹھیک ہے, اگر ایسی وجہ ہوتی ہے تو پھر ان پہ ڈانٹ پڑتی ہے. وہی بچہ اگر مدرسے سے چھٹی کرے تو پھر وہ اپوز نہیں کیا جاتا جتنا اسکول کے لیے. شاید اسکول سے چھٹی کرے گا تو پیچھے ہو. اور وہ ڈیفینیشن قرآن کے لیے جو ان کے ذہنوں میں ہے کہ چھٹی کر لی ٹھیک ہے, خیر ہے, کل چلا جائے گا. تو اس میں چیز میں کہاں کنفیوژن ہو رہی ہے, کس جگہ پہ ہو رہی ہے اوکے, سر؟ میرا آپ کے سوال بیچ سر. میں تھوڑی, جی آپ کے بیچ میں تھوڑی آواز آواز کٹ گئی تھی, بٹ میں کوشچن تھوڑا سمجھ گیا ہوں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا سمجھاؤں. کیا سر میں بیسیکلی پوچھنا ریپیٹ چاہ کر رہے دیتا ہیں کہ نہیں, میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں کافی حد تک. میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان شارٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول میں ایجوکیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو بچہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں یہ دنیا کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں جاب کرنی, کریئر بنانا, بزنس کرنا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سیم اس طرح جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے دین کو پھیلانا ہے یا اسلام کی بات کرنی ہے. تو لیکن اس سے یہاں سر کلیئرٹی نہیں ملتی کہ ایکچولی ہاں کہ اس کا بالکل, پرپز کیا ہے بیسیکلی نا. یعنی کہ دونوں میں وہاں کامن پہ اس کا چیز جو آپ کا پرپس کلیئر کوشچن ہے. ہوتا ہے. ہاں سوری, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوکے, آپ کو میں سن نہیں سکا, بٹ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کا پرپز جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتا ان کی باتوں سے کہ وہ پرپز کیا ہے ان کا نا. میں یہاں پہ شارٹ اس کو بس کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیں میں نے یہی بات کی تھی کہ ایجوکیشن انیشیٹوز وغیرہ کی وہ ساری جو پیچھے بھی ایک بات ہوئی ہے کہ جس طرح کے اسٹیپ لیے گئے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ آج تک کوئی اسٹیپ لیے نہیں گیا ہے, یا میں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بگر لیول پہ ابھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. انڈیویجول بہت کچھ ہو رہا ہے, جیسے کراچی میں تو جامعۃ الرشید کے اندر اس کو انہوں نے بڑا ماڈرن کیا ہے, اور اس کے اندر سائنس کی اور ان ساری چیزوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں. میں اس کو چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. پلس کسی نے بات کی کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر نہیں ہوتا وہ, خیر اس کو وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. آپ کا کویسچن ریلیونٹ یہ تھا کہ پرپس کہ پرپس جو ہے نا وہ جی کیوں نہیں ہوتا. تو پرپز اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ نے بچے کو یہ سکھایا نہیں ہے کہ بیٹا آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. وہ سائنس کی ڈگری لے رہے ہیں نا, تو وہ اس کو مٹیریلسٹک جو ہے نا وہ اس کا مشن بن جائے گا کہ مٹیریل میں نے گین کرنا ہے, جب آپ اس کو ریئل لائف پرپز دو گے ہی نہیں. کچھ تو اس نے پرپز بنانا ہے نا لائف میں. دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ 1 لاکھ ارن کرتا ہے مہینے کا, یا ایک بندہ 10 لاکھ ارن کرتا ہے, صرف مٹیریل کے لیول کا فرق ہے.
पर्पस क्या अचीव हुआ? नथिंग। यानी उसने भी मर जाना और उसने भी, एट द एंड अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट तो कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई अच्छा लाइफस्टाइल भी अपनी आल औलाद को दे गया है और एक नॉर्मल दे गया है, फर्क क्या है उसमें? मतलब ह्यूमन लेवल के ऊपर, ह्यूमैनिटी के लिए एज ए सोसाइटी क्या मतलब हुआ? क्या एक्चुअली में अचीवमेंट क्या हुई है? कुछ भी नहीं। आप इसे देख लें कि स्टीव जॉब्स है, उसने एप्पल बिल्ड कर दी, इतनी बड़ी कंपनी, बट उसने लास्ट पे कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में अचीव। वो रोया है इस चीज के ऊपर। आप उसके जाके, किसी के पास टाइम है तो जाके गूगल सर्च करके देखेंगे उसके जो लास्ट के लाइफ के आखिरी दिनों के जो कमेंट्स हैं वो क्या हैं अपने बारे में। क्यों? उसने कहा कि मैंने मटेरियल में बहुत कुछ कर लिया, बट रियल लाइफ पर्पस क्या था? मैंने बस कंपनी बिल्ड कर दी, दैट्स इट। किया क्या है मैंने एक्चुअली? यानी कि इंसान जो अपनी नेचर के जो खिलाफ जब जाता है ना, वो किसी भी फेथ का है, वो उसको अंदर से ये आवाज आती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसीलिए आप देख लें कि जो जितने बिलियनियर्स वगैरह हैं, वो बिलियन डॉलर्स उन्होंने बना लिए हैं और उसके बाद उनको कुछ करने को नहीं है। कोई बिल गेट्स की तरह फाउंडेशन बना के बैठ के वो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो क्या है कि दीन से दूरी जो है ना, वो असल में चीज है कि दीन से जब आप दूर हो जाते हैं ना, तो मदारिस के बच्चे चूंकि दुनिया के लिए उस तरह से एक्टिवली कुछ कर नहीं पा रहे, कि दुनिया के जो मसाइल हैं वो उस तरह से हल नहीं कर पा रहे कि जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ के अंदर सबको प्रॉब्लम्स है, तो दीन उसका सोल्यूशन देता है। लेकिन उस दीन के सोल्यूशन को हमने दुनिया के अंदर आके इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जब हम दुनिया में अंदर आएंगे नहीं तो क्या? मैं लार्जर स्केल के अंदर बात कर रहा हूँ अगेन। कोई इस चीज को माइंड ना करे कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा। ये मदारस बिल्कुल ही जीरो कर रहे हैं, ये स्कूल बिल्कुल जीरो हैं। हो रहा है, बड़ी सारी जगह पे हो रहा है, लेकिन हमें इस चीज से सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। दीन हमें इससे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, और मैं इस चीज को मानता हूँ कि एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है, बट ये करना होगा। हर किसी को अपने लेवल पे रह के करना होगा। थैंक यू सर। जजाकुल्लाह खैर। पाशा आप अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल बच्चों के हवाले से है कि अभी आप बता रहे थे कि हमने पर्पस देना है, तो मेरा सवाल ये था, अगर हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ लेके भी जा रहे हैं, ओब्वियसली उसको हमने जो करना है, ठीक है, उसको हमने क्या मकसद देना है कि आपने इतना कमाना है जितना आपकी ज़रूरत है और बाकी सारा वक्त और मामलात आपने अपने दीन को देने हैं। क्या इस तरह से हमें अपने बच्चों को समझाना है कि पैसा उतना कमाओ जितना ओके, ज़रूरत है? मेरा कुछ नहीं था। देखें, कमाने से हमारा दीन ही मना करता। आप बिलियन डॉलर्स कमाएं, कोई मना नहीं करता। लेकिन उस चीज की ख्वाहिश रखना, उस चीज के लिए ही जीना, वो हमारा दीन इस चीज के लिए नहीं कहता। आप बिलियन डॉलर्स कमाएं, आप उस बिलियन डॉलर से इंसानियत के क्या मसले हल कर सकते हैं, आप इस तरह सोचें ना। आप अपने बच्चे को ये मकसद दें कि बेटा तुम अगर 1 लाख अर्न करते हो ना, तो तुम अपने मसले हल कर सकोगे। 10 लाख अर्न करते हो ना, 3 लाख अपने पे लगा लो, 7 लाख से तुम क्या ऐसा कर सकते हो? कोई ऐसा बिजनेस और शुरू कर लो कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, माशरे के कोई मसले हल हों। ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ऐसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओ कि जहां से तुम अर्निंग भी अच्छी कर रहे हो, प्लस सोसाइटी के क्या इश्यूज सॉल्व कर सकते हो, दीन की किस तरह से खिदमत कर सकते हो। हर माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से मकसद दे कि बेटा साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, जिस जिस फील्ड में जा सकते हो जाओ। लेकिन उस फील्ड में मकसद क्या रखो कि अल्लाह के दीन हमें क्या कहता है कि इंसान के लिए आपने फायदे के काम करने हैं, इंसान की हिदायत के लिए आपने काम करना है। हिदायत सिर्फ तबलीग नहीं है। हिदायत, आप डॉक्टर हो ना, तो आपने इलाज अगर सही तरीके से किया है, एथिकल वे के अंदर किया है, कि जो कुछ आप कर सकते थे आपने किया, ये दीन की खिदमत है। अगर एक अंग्रेज करता है, वो एथिकल वे के अंदर रहेगा। लेकिन अगर मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए करेगा कि यार मुझे अपनी टाइम का मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन जो मैं खिदमत कर रहा हूँ उसका सिला मुझे अल्लाह ताला की रजा से मिलेगा। इसी तरह एक जज है, वो फैसले इसलिए दे कि मैं इंसाफ कायम करूंगा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इसी तरह कोई इंजीनियर है, वो कहे कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, ऐसी चीजें लेके आऊंगा, ऐसी डेवलपमेंट्स करूंगा कि जिससे मेरी तो अर्निंग होगी ही होगी,
प्लस माशरे को उससे बेनिफिट्स होंगे, ना कि उससे माशरे की डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि वो लार्जर स्केल के अंदर सोसाइटी को बेनिफिट दे, ना कि एक पर्टिकुलर किसी क्लास को फ़ायदा देने के लिए, तो बाकी सबको जो है ना वो डिज़ास्टर में ले जाए। तो ये चंद एक मैं एग्जांपल दी हैं। तो इस तरह से ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के तो आप छोटी सी भी जॉब करें और बस अपने काम करते रहें और अल्लाह अल्लाह करते रहें और ज़्यादा नहीं अर्न करना है। नहीं नहीं, ये दीन तो हमें ये कहते नहीं, दीन हमें ज़्यादा कमाने से कभी नहीं हमें मना किया गया। दीन हमें मना करता है बुखल से और असराफ से, यानी कि बहुत ज़्यादा खुला खर्च करने से, फजूल खर्ची से मना करता है और बहुत ज़्यादा अपना हाथ रोकने से मना करता है। ज़्यादा कमाने से नहीं मना करता कि आप ज़्यादा अर्न ना करो, अर्न करके उसको जोड़ी रखना या उसको फजूल खर्ची करते रहना, उस यानी कि उस दौलत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना, उससे मना करता है हमारा दीन। तो आई होप सो कि क्लियर किया होगा कि पर्पस किस तरह जी, से देने अच्छे लगे। से। यस, मैं समझ गई। जज़ाकल्लाह। Jazakallah for your presentation and asking questions. Feedback form chat में Ruchika, please record your opinion in there. That is it for today. फिर मिलते हैं. Till then, Assalamu alaikum.